نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نہ میرے رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور اپنی ساری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، انوار کے ساتھ جلوہ فگن ہو چکا اور ماہ ربیع النور شریف کی آج دوسری تاریخ بھی لگ گئی۔ اس ماہ مبارک میں صرف مسجد نبوی شریف کے صحابہ کے امام تشریف نہیں لائے بلکہ اس ماہ مبارک میں نبیوں کے امام اور رسولوں کے امام تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی جتنی بھی منائی جائے اتنی کم ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بچہ کسی کے گھر جنم لے تو ہر سال اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں اور اسے شرک و بدعت نہیں کہتے۔ بچہ فرما بردار بھی ہوتا ہے، نافرمان بھی ہوتا ہے، عزت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، ذلت کا سبب بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، وہ رسول جو صرف عزت دینے ہی کے لیے تشریف لائے، جن کے آنے سے قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، کیا کیا حضور سے نہیں ملا اور کیا کیا حضور سے نہیں ملے گا، سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں اور سب کچھ ملے گا حضور کے صدقے میں۔ لیکن کچھ کم نصیب ایسے ہیں جنہیں حضور کے آنے کی خوشی منانے پر پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ بھی یہی تھی، اس لیے آنے کی خوشی کی بجائے وصال کا غم منانا چاہیے۔ تمہیں غم مبارک، ہمیں خوشی مبارک۔ ہمارے حضور تو غم دور کرنے ہی کے لیے آئے، غم دینے تھوڑی آئے۔
आला हजरत ने यूं ही थोड़ी कहा कि गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा। और ऐसे रसूल आए जो सिर्फ जमीन के ऊपर का गम दूर नहीं करते, जमीन के अंदर का गम भी दूर करेंगे और क़यामत के गम को भी दूर करेंगे। जहां कोई गम दूर करने वाला नहीं होगा वहां भी हुजूर गम दूर करेंगे। इसीलिए आला हजरत कहते हैं गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बिगड़ा जाता है खेल मेरा आका आका संवार आका। ये कोई मामूली शख्स ने नहीं कहा, ये उस शख्स ने कहा है जिसने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि खुद ही कहते हैं उन्हें जाना, और जब जान गए तो पुकार उठे उन्हें माना, और जब मान गए तो कहते हैं न रखा गैर से काम। अब जब हुजूर मिल गए तो किसी की क्या जरूरत है। इस कौम की खराबी सबसे बड़ी यह है कि जानने की हुजूर को कोशिश नहीं करती। जानो हुजूर को, जब जानोगे तो पता चलेगा कि हम कितने खुश नसीब हैं कि उस अजमत वाले रसूल का दामन अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब जो मुझे आज समझाना है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कुरान ने क्या बताया, और जो अदब कर गया उसे कुरान की रोशनी में क्या अता किया गया, थोड़ा सा समझो। इस वक्त पूरी दुनिया जिस कोशिश में है वो एक ही कोशिश है, सबको बेअदब बना दो, अदब से निकाल दो इनको, बेअदब, गुस्ताख, बेबाक ये बना दो। और फिर कुर्बान जाइए मेरे रब के इल्म में ये बात है कि बेअदब बनाने की कोशिश की जाएगी, नमाज भी पढ़ेंगे फिर भी बेअदब होंगे, और रोजे भी रखेंगे फिर भी गुस्ताखी करेंगे, हज भी करेंगे फिर भी सरकार की तौहीन करेंगे। तो कुरान ने ऐसी ज़र्ब लगाई और मेरे मौला ने इस तरीके से उनकी अक्ल को ठिकाने पर लाई कि अक्ल दंग रह जाएगी। आप कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। अदब कुरान सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अल्लाह सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, किस चीज का अदब, कैसा अदब? ए ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, यानी नबी की आवाज जैसी हो तो नबी से आहिस्ता आवाज में बात करो। हुजूर की आवाज जितनी बुलंद है उससे बुलंद तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, उससे कम आहिस्ता नरमी से बात करो। और अगर आवाज बुलंद हो गई, अभी जबान से कुछ कहा नहीं, सरकार की शान में गुस्ताखी नहीं की अभी तक, कोई बेअदबी का लफ्ज नहीं, खाली आवाज बुलंद हो गई। कितनी बारीकी, अल्लाह अकबर, अक्ल दंग रह जाती है। सिर्फ आवाज बड़ी हो गई, लेकिन उसने जबान से अभी गुस्ताखी के अल्फाज नहीं कहे, बेअदबी के जुमले नहीं कहे। तो कुरान सजा क्या सुना रहा था? और फिर आगे फरमाया वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबादा, और इस तरह से हुजूर को न पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह हुजूर को न पुकारो। अगर आवाज बुलंद हो गई, आवाज, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, गुस्ताखी के अल्फाज तुमने नहीं निकाले, सिर्फ तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई हुजूर की आवाज से। और फिर दूसरे जुमले के अंदर फरमाया गया
کہ اس طرح سے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار دو. ہوگا کیا؟ چاہے کتنے بڑے تم نمازی رہو، چاہے کتنے بڑے پرہیزگار رہو، اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی آواز پر کسی کی آواز بلند ہو اور حضور کو اس طرح سے پکارے جیسے کسی اور کو پکارتا ہے. ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. اعمال یعنی تم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات کیے، چاہے جو کچھ بھی تم نے کیا، نماز میرے لیے تم نے پڑھی، روزے میرے لیے رکھے، حج میرے لیے کیا، زکات میری خوشی کی خاطر دی، لیکن میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی تو میں تمہاری نماز نہیں دیکھوں گا، تمہارے روزے تمہیں کام نہیں، سب کو حبط کر لوں گا. میں تھوڑا سمجھا دوں کہ حبط اور ضبط میں کیا فرق ہے. حبط اور ضبط میں کیا فرق ہے؟ ضبط کہتے ہیں کہ اس کو چھڑایا جا سکے. تمہارا مال میں نے ضبط کر لیا ہے، دے دلا کے چھڑا لو. حبط کا معنی ہوتا ہے کہ ختم، اب کچھ اس کا ہے ہی نہیں، جو تھا سب برباد ہو گیا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں رہے گا. بنے پھرتے رہو نمازی، بنے پھرتے رہو روزے دار، بنے پھرتے رہو حاجی، بنے پھرتے رہو سخی، لیکن اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی، سب فنش. ہزار سب کچھ نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں نے کوشش کر لی، لیکن خدا کی قسم آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. میں حیران ہوں یا اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، اب یہ آیت کا کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملے گا جس طرح جیتے جی ظاہری حیات کے ساتھ حضور تشریف فرماتے اس وقت ادب ضروری تھا، آج وصال کے بعد بھی حضور کا ادب ویسا ہی ضروری ہے، ویسا ہی ضروری. آواز پر آواز، صرف آواز بڑی ہو گئی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین ہے کیا، اس کو سمجھو. تو فرمایا گیا الدین کلہ ادب، دین کمپلیٹ ادب کا نام ہے. حیرت کی بات ہوتی ہے کسی پروفیسر کو، کسی آفیسر کو، کسی منتری کو، کسی بڑے کو خط لکھنا ہوتا ہے تو پہلے لکھتے ہیں ریسپیکٹڈ، ماننی لکھتے ہیں. یار مجھے بتاؤ، جس کو دنیا نے عہدہ دیا تم اس کا ادب کرتے ہو، جس کو خدا نے اپنا محبوب بنایا. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے. ماں باپ کا ادب، زمین کا ادب، قرآن کا ادب. لیکن سب سے زیادہ اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے. ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز تھوڑی سی بلند تھی، خطیب تھے، اچھے خطیب تھے، تھوڑی آواز بڑی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، کمرے میں قید ہو گئے، بیٹھ گئے کمرے کے اندر. صحابہ کرام سے سرکار نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے؟ گئے ان کے گھر پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کرنے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا میری آواز تھوڑی سی بڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بات کرتے کرتے میری آواز بلند ہو جاتی. صحابہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثابت بن قیس اس لیے نہیں آ رہے ہیں
کہ یہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کی آواز جو بلند ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گئے۔ اب قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اے ثابت تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، تو جنتیوں میں سے ہے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے ہی آواز بڑی عطا کی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس آیت کریمہ کے بعد یہ پہلے ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں کبھی زندگی میں آواز بلند نہیں کی۔ اور ادب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کرتے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے نا تو کان میں جیسے بات کی جاتی ہے نا اس طرح سے گفتگو کرتے۔ بعض صحابہ اپنے منہ میں پتھر رکھ چکے تھے کہ کہیں آواز بڑی نہ ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے جو ادب کرتا ہے حضور کی بارگاہ کا اور اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی رکھتا ہے، آواز بھی بلند نہیں کرتا، اس کی شان کتنی عرف والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جس نے رسول کے پاس اپنی آواز کو پست کی یعنی چھوٹی رکھی۔ اللہ اکبر، اجر کتنا بڑا، کتنا بڑا اجر جو ادب حضور کا بجا لایا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے اس کا دل چن لیا تقوی کے لیے، تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا اس کے دل۔ یہ انتخاب ذات کا نہیں قلب کا ہو رہا ہے، اور کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اب میں حیران ہوں یا اللہ، یہ دل کا چن لینا تقوی کے لیے؟ ادب حضور کا عام طور پر تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اور یہاں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دل کو چن لیا تقوی کے لیے، دل کو چن لیا تقوی، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بے ادبی سے ڈرنے لگ گیا، اس کا دل کانپنے لگ گیا، تو اللہ نے اس کے دل کو چن لیا۔ پتا چلا حضور کا ادب کرنا یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ عظیم تقوی ہے، یہ وہ عظیم تقوی ہے کہ اس تقوی کو اللہ عز و جل پسند بھی فرماتا ہے، اللہ خود تقوی کے لیے اس کے دل کا انتخاب فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک چیز، آدمی ہاتھ باندھ کر تو کہیں ادب سے کھڑا رہتا ہے لیکن دل کا معاملہ غضب ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جسم کو چن لیا تقوی کے دل سے۔ پتا چلا حضور کا ادب دل سے کرو، خالی زبان سے نہیں چلے گا، دل سے حضور کا ادب کرو، اس لیے کہ اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے، کتنا ادب ہے۔ اب آپ دیکھیں، حیرت ہوگی آپ کو، قرآن نے کہا کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ خود اللہ نے بھی قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا۔ قرآن میں 4 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، تو اس طریقے سے آیا محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، اس طریقے سے، لیکن یا محمد کہہ کے کبھی اللہ نے نہیں پکارا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے
کہ تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے نبیوں کو نام سے پکارا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے کس طرح سے پکارا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. امتی نبی سے کہہ رہا ہے، لیکن کس طریقے سے کہہ رہا ہے؟ نام لے کر. اے موسیٰ ہم ایک ہی ٹائپ کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. قوم اپنے نبی کو نام سے پکار رہی ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار سکتا ہے؟ تو یہاں بھی قوم نے حضرت عیسیٰ کو نام لے کر کے پکارا، نام لے کر کے پکارا. لیکن اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، تو پھر خود ہی جس طریقے سے محبوب کو پکارا اپنے بندوں کو بھی فرمایا اسی طریقے سے پکارا کرو. جب میں ان کا خدا ہو کر یا محمد نہیں کہتا، نام سے نہیں پکارتا، جب بھی مجھے محبوب سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو کبھی کہتا ہوں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. میں اپنے محبوب کو اس طریقے سے پکارتا ہوں، اپنے محبوب کو اس طریقے سے خطاب کرتا ہوں. تو تم بھی میرے محبوب سے جب عرض کرو، معروضات پیش کرو اور یاد کرو میرے محبوب کو، تو نام سے نہ پکارنا، نام سے نہ پکارنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بھی معروضہ پیش کیا یا عرض کیا تو صرف وہ زبانی سب جمع خرچ والی پوزیشن نہیں تھی، بلکہ جانتے تھے کہ ہمارا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیں. تو صحابہ کا پیٹرن جملہ تھا، وہ کہتے تھے فداک بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ جب یہ کہتے تو صحابہ کے ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا کہتے ہو تم، نہیں، صحابہ جانتے تھے اور ان کے والدین بھی جانتے تھے کہ یہی ادب تو قرآن نے سکھایا ہے اور حضور نے سکھایا ہے. حضور پر ماں باپ کو بھی قربان کر دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے. آپ دیکھیں ایسے لفظ کے استعمال کی بھی قرآن نے اجازت نہیں دی جس لفظ کے معنی کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، چاہے اچھا بھی ہو لیکن اچھے کے ساتھ بے ادبی کا پہلو ہو. مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ بھی بیٹھتے اور منافقین بھی بیٹھتے. منافق کسے کہتے ہیں؟ نفق کے معنی ہوتا ہے دو منہ والا. نفق کسے کہتے ہیں؟ ٹنل جو ہوتا ہے نا، ٹنل آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو بڑے بڑے ٹنل بن چکے ہیں اپنی ممبئی میں بھی. اس کے دونوں دروازے کھلی، دونوں جگہ کھلی رہتی، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکلو، ہے نا. ٹنل دو منہ والا ہوتا ہے، نفق کے معنی دو. تو منافق دوگلا ہوتا ہے، دوگلا ہوتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے دل کچھ کہتا ہے. منافق کی ایک پوزیشن قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ شیطان سے خلوت اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
پھر جب وہ شیطان پوچھتا ہے کہ ادھر تم بولے ایمان کے والوں کے ساتھ، ادھر کہتے ہو تم ہمارے ساتھ، ہو کیا؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، تو مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کتنی عظیم بات فرمائی، اس کو یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ خدا کو خدا مانے اور آخرت پر بھی یقین رکھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ماننا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خدا کو مانے چاہے آخرت کو مانے، لیکن حضور کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ آخرت کو ماننے کے ساتھ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بھی بیٹھتے، منافق بھی بیٹھتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا انداز اور گفتگو کا انداز بہت چلانے والا نہیں تھا، بہت آرام سے، بلکہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور کلام کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے، اور اتنی آہستہ بولتے، اتنے آہستہ بولتے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تین مرتبہ پوچھنا پڑتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بھی ہوتے، منافقین بھی بیٹھتے۔ اچھا، منافقین کی ایک بڑی خراب عادت تھی، صحابہ کچھ سوال نہ کر سکیں حضور کی بارگاہ کے اندر، کچھ علم سرکار کی بارگاہ سے ان کو نہ ملے، تو منافق جلدی آگے حضور کے قریب ہو جاتے تھے اور جا کر بیٹھ جاتے تھے اور حضور کے کانوں میں کچھ کہنا شروع کرتے۔ تو مولا تو جانتا ہے کہ منافق کی فطرت کیا ہے اور منافق پر کیا بھاری ہے، تو اللہ نے قانون بنا دیا۔ یہ کان میں گفتگو کرنے والے، سرگوشی کرنے والوں کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا۔ کیا قانون بنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جب میرے محبوب سے تم کو سرگوشی کرنا ہو، کان میں کچھ کہنا ہو، تو پہلے صدقہ دے دیا کرو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرو۔ اب جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، منافق چھٹ گئے، قریب سے ہٹ گئے، یار یہ کون پیسے دے کر سرگوشی کرنے جائے گا، ہٹ گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، منافق بخیل ہوتا ہے، سخی تو مومن ہی ہوتا ہے، اور ایسا سخی ہوتا ہے سب کچھ لٹا کر بھی اللہ سے پوچھتا ہے میرے مولا تو راضی تو ہے نا۔ یہ مومن، منافق بخیل ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، تو فوراً اس آیت کریمہ پر مولا علی نے عمل کیا کرم اللہ تعالی وجہہ، اور ان کے عمل کے بعد جب منافق چھڑ گئے نا، تو یہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس آیت پر عمل کرنے والے صرف مولا علی ہی کی ذات ہے، اس کے بعد یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن آج بھی ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے تو پہلے کچھ غریبوں کو صدقہ دے کر دے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ خالی مسجد میں جا کر توبہ کر لینا، کہیں جا کر توبہ کر لینا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ توبہ قبول ہو تو توبہ کو کرنے سے پہلے اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کر دو، اور صدقہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس غریب کے صدقے میں اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ خیر، تو صحابہ بیٹھتے تھے، منافق بھی بیٹھتے تھے۔ منافق جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کا کوئی کلام کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو توہین کی نیت سے کہتے تھے، چونکہ وہ لفظ ایسا استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی ہوتے، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں. تو صحابہ بھی کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن راعنا کا ایک معنی چرواہے کے بھی ہوتا ہے. تو منافق جو ہے وہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے اس نیت سے نہیں کہتے تھے، بلکہ سرکار کی توہین کی نیت سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو فوراً اللہ نے ادب سکھایا کہ ایسا لفظ جس کے ڈبل معنی نکلتا ہو اور جس میں بے ادبی ہو، ایسا لفظ بھی میرے محبوب کی شان میں نہ کہنا. فوراً قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، اگر کہنا ہے تو یہ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں. تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت باللہ کو سلام. یاد رکھیں ادب سے جو چیز ملتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی. صحابہ حضور کے گھر کے دروازے پر جب جاتے نا تو دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے ناخن سے حضور کے دروازے کو کھٹکا تھا. ناخن سے آپ سوچو کہ کہیں کھٹکھٹانے کی آواز اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ حضور کی طبیعت پر گرا ہو. اتنا ادب. اور آج اگر کچھ چاہتے ہو تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ساتھ، بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں اسے ذہن میں بٹھا لو، قرآن نے کہا وَاسْمَعُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرمائیں تو ادھر ادھر توجہ مت رکھو، غور سے سنو. اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرمائے تو جب آپ کو اجتماع میں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائے جائیں تو نہ موبائل میں رہیں، نہ ادھر توجہ رکھیں، نہ اس سے بات کریں، نہ آپس میں بات کریں، بلکہ بات حضور کی سنائی جا رہی ہے تو توجہ سے سنیں. اگر یہ ادب بجا لائے تو بعید نہیں کہ مدینے والے کے کرم کی نظر پڑ جائے گی. موضوع بڑا طویل ہے اور اتنا وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور بڑوں کا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں. اپنے بڑوں کا ادب کرو. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے بوڑھے کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی. بوڑھے کی، یہ حدیث شریف کے اندر. فاروق اعظم کسی بوڑھے سے آگے کبھی نہیں نکلتے. احترام کرو. یہ ساری تعلیمات اللہ عز و جل نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. آپ یہ نہ دیکھیں وہ 40 دن کے لیے جا رہا ہے، یہ 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، یہ 1 سال کے لیے جا رہا ہے. وہ جائے جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں حضور کا ادب کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو پتہ نہیں اس کی نماز اللہ قبول کرے گا یا منہ پہ مارے گا. ادب مقدم ہے، ادب مقدم. آپ کہیں گے آخر ایسی بات کیوں کرتے؟ تو میں آپ کو سمجھاؤں. بہت سارے کھڑے رہ کر سلام پڑھنے والے، آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں جماعت میں جانے سے وہاں پر نماز روزہ سکھایا جاتا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ پیدائشی سنی سلام پڑھتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے، انگوٹھے چوما کرتے تھے حضور کے نام پر، یہ 40 دن میں جانے کے بعد پھر یہ بند کیوں کر دیتے ہیں؟ جب وہاں نماز سکھائی جاتی تو یہ ان کو کہاں سے پتا چلا کہ ہاتھ انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے؟ کیسے پتا چلا؟ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف وہاں پر یہی سکھایا جاتا ہے. بے ادبی بھی کہیں کہیں سکھائی جاتی ہے. تو جہاں بے ادبی سکھائی جائے وہاں سے بچو. پھر کچھ نہ دیکھو کون کتنا بڑا ہے، کتنا عابد و زاہد ہے. یہ دیکھو
ادب ادب اور ادب، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہر آدمی خود بھی درود پڑھتے رہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، ایسا حضور سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا۔ پڑھو گے یہاں درود، حاضری مدینے کی ہوتی رہے گی، نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا رہے گا، درجات بلند ہوتے رہیں گے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کثرت سے درود شریف پڑھو، نماز پڑھو، گناہوں سے بچو، اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کرو، ادب بجا لاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتابیں لیں، بانٹیں، تاکہ لوگ حضور کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ جب تک جانیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے نجمی ایک عالم موریشس میں رہتے ہیں، تو میرے کچھ بیانات جو موریشس میں ہوئے تھے ان میں سے کچھ بیانات کو انہوں نے جمع کیا اور پھر ایک کتاب ترتیب دی گئی، خطبات موریشس۔ تو وہاں کے لوگوں کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق گفتگو ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ مکتبہ طیبہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔